सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज़ाद डिजिटल। मैं सलमान दुरानी और मेरे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम दुरानी। जनरल साहब, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की और हम चूँकि इस पर बात करते रहे हैं कि ईरान हो गया, शाम हो गया, उसके बाद अब अगला टारगेट, अगला हदफ क्या हो सकता है दुनिया का, अमेरिका का, सुपर पावर का। रात को एक ख़बर आती है कि अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 कमर्शियल इदारों पर पाकिस्तान के जो है वो पाबंदी लग जाती है। आपको लग रहा है कि अब मामलात इसी तरफ आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरानी, सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट का दोबारा। देखिए, मैं उस वक्त भी ये बात हमने की थी कि पाकिस्तान में बी द नेक्स्ट टारगेट, और ये जो टाइमिंग्स हैं ये बड़ी अलार्मिंग हैं इन सैंक्शंस की। और इन सैंक्शन के साथ साथ अभी शायद पाकिस्तान के अवाम को इतना पता ना हो कि उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की इन 4 कंपनीज पे नेशनल डिफेंस जो हमारा है उसके एफिलिएटेड कंपनीज के साथ न पाबंदी लगाई, बल्कि ईरान की भी एक कंपनी जो है उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है 13949 एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत। और ये जो पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई है ये 13382 एग्जेक्टिव ऑर्डर है, जो कि कंपनीज को एक्वायरिंग या जो डेवलपमेंट रिसर्च उसके ऊपर पाबंदी करता है, कंपनीज के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर या उसको फर्दर करने के ऊपर। उसके अलावा उन्होंने के IRG कमांडर हैं ईरान के सैयद हुसैन माजिद, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई कि एज एन इंडिविजुअल वो पाबंदी जो उन्होंने लगाई है वो उनकी 13949 जो इंडिविजुअल्स को पार करती है ऐसी एक्टिविटी से, उसके तहत लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये जो रीजन है या जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये इट इज़ देयर एट देयर रडार। और अमेरिका के हमेशा पाकिस्तान जो है ना वो तो सेंटर ऑफ दी, वो क्या कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं रहा है। और पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसने माजी में तमाम सैंक्शंस के बावजूद, चाहे वो 1985 की प्रेसलर अमेंडमेंट्स हों या उसके बाद 2003 में, 2006 में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हम पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हुए देखते रहे हैं। ये जो अभी भी सैंक्शंस लगी हैं हमारे इस कंपनी के ऊपर, पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और उसके साथ 3 जो एफिलिएटेड कंपनीज़ हैं हमारी, एफिलिएट इंटरनेशनल, उसके बाद अख्तर सन्स हैं जिनके ऊपर लगी है, और रॉकसाइड प्राइवेट लिमिटेड है, ये सप्लाईज और इन्हीं से रिलेटेड इन कंपनीज के ऊपर कराची बेस्ड कंपनीज है जिनके ऊपर लगी। लेकिन ये उन्होंने जो शक जाहिर किया है या जो बहाना बनाया है वो उन्होंने प्रोलिफरेशन का एक सीरियस बहाना बनाया कि जी उसके चांसेस हैं कि पाकिस्तान करेगा। ठीक है। और वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि ये पाकिस्तान की जो है या समझ रहे भी हैं तो समझना चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान का ये जो एटमी प्रोग्राम है ये पुरअमन प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। या तो माजी में हमें बताएं कि हमने किस मुल्क के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए हों, ये एजाज़ भी अमेरिका को ही हासिल है एटम बम चलाने का। उसके बाद पाकिस्तान के कोई इंटरनेशनल डिज़ाइंस हों, हम इनकी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है या इंटरनेशनल हेजमोनिक स्टेट्स हैं उनके किस डिज़ाइन को हमने रोका है। हमें तो सज़ा मिल रही है अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ देने की, हमें सज़ा मिल रही है रशियन ब्लॉक में शुरू में न जाने की, हमें सज़ा मिल रही है इंटरनेशनल अमन लाने की, हमें सज़ा मिल रही है रीजन में अमन लाने की, और हमें सज़ा मिल रही है भारत का पड़ोसी होने की। और भारत चूँकि अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उसने पेश किया हुआ है, एक वॉच डॉग के तौर पे पेश किया हुआ है अमेरिका को इन देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है उनकी। तो उसके बीच में एंटी चाइना एप्लीकेशन के बीच में चूँकि भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ी, उसको तो खुली छुट्टी है, वो रशिया से S-400 मिसाइल भी ले सकता है, वो आपके साथ डिफेंस डील भी कर सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना सकता है, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बना सकता है, वो पूरी दुनिया के अमन को
خطرہ بھی لاحق کر سکتا ہے اور وہ پوری دنیا میں اپنی پراکسیز بھی پھیلا سکتا ہے, چاہے وہ کینیڈا میں سکھ ہوں, امریکہ میں سکھ ہوں, کشمیر پہ ظلم ہونا ہو, یا افغانستان کی سرزمین سے معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کرنا ہو. تو ان کے کلبوشن میزائلز بھی کام کر رہے ہیں اور بلسٹک میزائلز بھی کام کر رہے ہیں. پاور ٹاکس ٹو پاور. یس. تو بھارت پہ اس طرح کی کوئی خاص پابندی لگی جب تک ان کے ڈیزائن میں ہے. دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں جب یہ S-400 کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, جب یہ رشیا سے لیتے تو رشیا کسی اور کنٹری کے ساتھ جب اپنا ڈیفنس بزنس کرتا ہے تو اس پہ تو پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو یہ کیٹسا جو ان کا کاؤنٹر لگاتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, اس کا تھریٹ تو یہ بھارت کو دیتے رہے, لیکن انہوں نے اس کے پروگرام کو روکا نہیں. 2021 میں بھی ان کی سپلائیز ہوئی, 2022 میں بھی سپلائیز ہوئی, اور 25 تک ان کا یہ پروگرام رشیا سے میزائل کا ڈیفنس پروگرام آ جائے گا. اس پہ انہیں ایون رشیا کی بھی ایکسیپٹنس ہے اگر وہ بھارت کو دیتا ہے. تو چونکہ بھارت از فٹنگ ان دیئر ڈیزائن, پاکستان از ناٹ فٹنگ ان دیئر ڈیزائن. حالانکہ پاکستان ہیز سیکریفائزڈ دا موسٹ, پاکستان ہیز سفرڈ دا موسٹ بائی آر فرینڈشپ ود امریکہ, اور یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. میں ایک علام نہیں کریٹ کرنا چاہتا, ہمیں اچھی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, ہم آگے چل کے شاید بات بھی کریں اس کے اوپر, لیکن یہ وہ دکھ کی باتیں ہیں. تو اس لیے میں اس کو غیر منصفانہ اور تعصبانہ سینکشنز کہوں گا. یہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ ہے ایک طرح کا جو کیا گیا ہے, اور یہ اٹ شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان. پاکستان کو کولیکٹیولی اب اس کو اب پہلی پریس ریلیز تو سامنے آ گئی دفتر خارجہ کی, بڑی ہارش تھی وہ بھی, ڈیفینیٹلی ایک ریئیکشن تھا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کس کیپیسٹی میں آگے اس کو لے کر بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں ابھی وائس آف امریکہ کو پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ تو کسی جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے روکنے سے متعلق کسی معاہدے پہ اس نے دستخط نہیں کیا. NPT پہ تو ہم ٹھیک ہے, تو کس کیپیسٹی میں آگے بات چیت بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں کیپیسٹی تو دیکھیں نا, پاکستان کا سیریس تھریٹس ہیں پاکستان کو, پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے بھارت سے. انڈیا از اے نون اینیمی اور ڈکلیئرڈ اینیمی ہے وہ, اور انڈیا نے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے خلاف ان کے ایکشنز موجود ہیں. ہم نے 65 کی وار انہوں نے انیشیٹ کی, ہم نے 71 کی جنگ لڑی ہے, 1948 میں ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے, سیاچین کا انہوں نے ہمارا علاقہ قبضے میں کیا ہوا ہے, کشمیر ان کے قبضے میں ہے. تو پاکستان نے ابھی ایسے بہت سے ڈسپیوٹس ہیں پاکستان کے جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو نون اینیمی ہے, ڈکلیئرڈ اینیمی ہے, تو پاکستان کو خطرات نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کیا اتنی یتیم عوام ہے کہ اس کے اوپر ایک گورنمنٹ اپنا حفاظت بھی نہیں کر سکتی. یا پاکستان کی دیکھیں یہ جتنا بھی نیوکلیئر پروگرام ہے ہمارا, یہ میزائل پروگرام ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ امن کا پروگرام ہے, یہ اس ریجن میں امن کو یقینی بنا رہا ہے. ورنہ آپ ایک اور مڈل ایسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بھارت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جب تک دونوں پاور میں بیلنس رہے گا تو یہاں پر امن موجود رہے گا. پاکستان کی اسٹریٹجک فورسز, پاکستان کی آرمڈ فورسز آر دا فورسز آف پیس. یہ امن کی فوجیں ہیں. میں ان کو امن کی فوجیں اس لیے کہتا ہوں کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے اسٹیبلش کی ہوں گے. ہمارے کون سے ڈیزائنز ہیں ابھی دیکھیں, آپ بھی ہسٹری سے واقف ہیں, پاکستان کے کون سے ڈیزائن ہیں جو کسی اور ملک کے خلاف ہیں, یا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا, یا ہم نے انیشیٹ کی ہوں پرابلمس. تو ہمیشہ ہم وکٹم رہے ہیں ان سینکشنز کا. پروبیبلی وہ کوئی ایک پریشر ٹیکٹس ہمارے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اکنامکلی آلریڈی ہم IMF کے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ پاکستان کے اوپر ایک کانسٹنٹ پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ سبسروینٹ رہے اس بھارت کی پالیسیز کے نیچے جو آلریڈی اپنی گرپ جو ہے وہ ریجن میں کھو چکا ہے. وی ہیو اے نیو بنگلہ دیش. ہم سری لنکا میں آپ دیکھ رہے ہیں, سوائے بھوٹان کے میرے خیال میں اس وقت ٹھیک ہے ابھی سری لنکا کے پریزیڈنٹ وہاں پہ ضرور گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود سب نے سفر کیا ہے. تو بھارت کا تمام نیبرہڈ سفر کر رہا ہے. 1971 کا جو نیریٹو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا بنگلہ دیش کے کانٹیکسٹ میں, وہ آج اپنے منہ خود گر رہا ہے. وہ بت آج خود بنگلہ دیش کی عوام نے گرا دی ہیں, اور وہ جو رانگ نیریٹو تھا. تو ایک اگریسو اینڈ دیٹ ٹو ود ہندوتوا مائنڈ سیٹ, دورانی یہ بڑا الارمنگ ہے. وہاں کی لیڈرشپ جو بھارت کی ہے وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ والی ہے. اسرائیل کا ہم نے پلانز دیکھ لیے ہیں, دا وے اسرائیل ہیز پرسوڈ دیئر پالیسی آف گریٹر اسرائیل. تو بھارت اپنی جو گریٹر ہندوستان ہے, جو گریٹر بھارت کا جو کانسیپٹ ہے اس کی اپلیکیشن آپ کروانا چاہتے ہیں.
اور اس امن کے پورے ریجن کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ جو ہماری ریجنل فورسز ہیں چائنا رشیا ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک پرامن پروگرام جو ملکوں کے چل رہے ہیں اٹھائیں گے اور اٹھانا چاہیے, ورنہ وہ دیکھیں نا یہ جنگ تو اور پھیلے گی. پاکستان کو بھی تو یہی منور کرنا ہے. اچھا لیکن ایک چیز میں اپنے عوام کی تسلی کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں پاکستان ہمیشہ سینکشنز کے اندر رہا ہے ایک دورانی. پاکستان نے اس کے باوجود ہماری ریزیلینٹ قوم نے اور ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ اس کا پروٹیکشن کیا اور اس کو فردر کیا ہمارے پروگرامز کو, اور انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری رہے گا. پاکستان کی آرمڈ فورسز آر ویری کلیئر کہ اپنے جو حق کا ہم دفاع کا ہم حق رکھتے ہیں اور اس حق کو استعمال کریں گے. پاکستان کے اندر سے بھی جو آوازیں ان نیوکلیئر پروگرامز کے یا ہمارے میزائل پروگرام کے خلاف اٹھتی ہیں یا جو وار کو جسٹیفائی, ہم نے دیکھا نا جب بھی امن کی کوشش کی پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے طالبان کے ساتھ اپیزمنٹ کی کوشش کی تو پاکستان آج سفر کر رہا ہے. تو اگر ان کوششوں پہ اسٹرانگ آواز نہیں اٹھائی جائے گی اور پاکستان کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اگر پیدا کر دی جاتی ہیں آج کے موجودہ حالات میں کہ جی جو ہمارے نیوکلیئر کے خلاف بات چیت کر دیں یا اس کے اسرائیل کے پرو پالیسیز پہ بات کریں یا بھارت کی پرو پالیسیز بات کریں, تو ان آوازوں کو اب دبانا ہوگا اور سختی سے دبانا ہوگا. صاحب ایک چیز تھوڑی سی کلیئر نہیں ہو رہی, میں سوچا آپ سے یہ پوچھ لوں کہ سینکشنز کا مطلب کہ اگر پاکستان کے اندر 4 ایسی کمرشل کمپنیوں کے اوپر پابندی لگتی ہے, سینکشنز لگتی ہیں, تو اٹ مینس کہ پاکستان کے جو تمام جو دوسرے معاہدے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے یا جسٹ ان 4 کمپنیوں کے ساتھ جو تجارت اور لین دین کا یہ سینکشنز انہوں نے لگائی ہیں ان 4 کمپنیز کی ایکٹیویٹیز پہ. پر یہ جو ہمارا پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے یہ ہمارے میزائل پروگرام کے ساتھ اس کی جو ریسرچ ہوگی, جو ڈیولپمنٹ ہے یا ایکوزیشن ہے, اس کو افیکٹ کرے گی. اکنامک ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ ہے. دیکھیں نا پاکستان نے تو اپنا پروگرام تو اپنا دفاع تو کرنا ہی ہے نا. یا تو آپ ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کم کر جاتے ہیں, ہم اپنا جو ڈیفنس پروگرام ہے وہ ایڈ کر لیں. کیا جو ہمارے دوسرے معاہدے ہیں مطلب کہ FATF اور IMF سے ریلیٹڈ وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے ابھی ان سے کوئی ایسے متاثر نہیں ہوں گے. دیکھیں پاکستان ہمیشہ جو ہے ہونے نہیں چاہیے, لیکن امریکہ بادشاہ ہے. امریکہ وہ کوئی بھی ڈیزائن بنا کے کوئی بھی ایسی چیز ڈیولپ کر کے کہیں بھی لنک کر سکتا ہے. ابھی بھی تو دیکھیں نا یہ ان کے بہانے ہیں. پاکستان پرولیفریشن کیا پاکستان کیا کس کو ہم سپلائی کر رہے ہیں یہ عالمی. اب ایگزامپلس دینا کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہ چیز کی گئی, تو وہ آپ ایک پریشر آپ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں, ایران کو آپ نے کٹ ٹو سائز کیا ہے. اب پاکستان کو بھی آپ ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی بیہیو نہ کیا تو آپ کے ساتھ بھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں افغانستان وار میں کبھی ہمیں کہا جاتا تھا آپ کو سٹون ایج میں بھیج دیا جائے گا. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اتنا اچھا ہمارا دوستی کا ایک رہا, ہم نے کوآپریٹ کیا ہمیشہ, اس کے باوجود ان کی یہ جو حرکتیں ہیں نا وہ پاکستانی عوام میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت پیدا کرتی ہیں. دے نیور ٹیک دیم دیئر فرینڈس, چاہے وہ جو مرضی کر لیں. پاکستان کے عوام میں تو اپنے اتنی قربانی اور اتنا انٹرنیشنل پیس کے لیے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد جب آپ کو اس طرح کے ریسپانسز آتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے. لیکن پولیٹیکلی تو عوام امریکہ کی مداخلت سے پہلے ہی بڑی تنگ ہے, آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 سالوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ والا جو اب اقدام ہوا ہے, ڈو یو سی اینی ٹرمپ فیکٹر یا امریکی اسٹیبلشمنٹ یا امریکی اشرافیہ کی پالیسی شفٹ میں کوئی ایسا؟ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جب میں ان کے اپنی ہسٹری دیکھتا ہوں اپنے تعلقات کی, اور نہ صرف پاکستان کے تعلقات کی, پوری انٹرنیشنل تعلقات کی جب میں ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ گاہے بگاہے ایک پریشر ٹیکٹس ہر وقت رکھتے ہیں. ایک ہیمر آپ کے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اپیزمنٹ کی پالیسی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھریٹ کی پالیسی ہے یہ بھی وہ جاری رکھتے ہیں. پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. پاکستان کوئی آرڈنری کنٹری نہیں. میں نے جیسے بتایا 85 میں ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ کے تحت ہم پہ سینکشنز لگ گئی تھی جو اس وقت, تو اس کے باوجود پاکستان نے پروگرس کیا. بھٹو کے ٹائم سے دیکھیں ہمارا شروع ہوا پروگرام, ضیاء الحق کے ٹائم میں جاری رہا, تمام ہمارے نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے, گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے, بے نظیر جب پرائم منسٹر تھے, تو کنٹینیوسلی پاکستان جاری رکھا اپنا پروگرام. اور تبھی تو ہم دیکھیں نا جب انہوں نے 5 دھماکے کیے تو پاکستان, آج ہمارے پاس نیوکلیئر نہ ہوتا تو آپ امن کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ والے بھارت کے ساتھ آپ امن کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو دیٹس وائی جب ہمارے یہ اس ڈومین میں کنونشنل اور انکنونشنل ڈومین میں پاکستان جب میچنگ رسپانس کرتا ہے تو دے ہیو اڈاپٹڈ ٹو دس پراکسی وار.
اب وہ پراکسی وار ہائبرڈ کی اپلیکیشن کے تحت سائبر اٹیکس کے تحت ڈسٹرپٹیو سوشل موومنٹس کے تحت تو وہ پولیٹیکل مینس تو بھارت نے وہ اڈاپٹ کر لیا, پراکسی وار ہمارے اگینسٹ اڈاپٹ کر لیا, ہائبرڈ کی اپلیکیشن کی ہے, اور پاکستان میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں عوام اور افواج کے بیچ میں دراڑیں پیدا کی جائے. تو یہ پہلے بھی پاکستان کی عوام کا پروگرام تھا اور تمام لیڈرز نے اس کو جاری رکھا, سوائے چند لیڈرز کے جنہوں نے اس کو, جن کو شاید سمجھ نہیں ہے پاکستان کے دفاع کی, انہوں نے کچھ نیگیٹو ریمارکس دیے یا کسی نے کی ڈسکشن کرنے کی کوشش. بہرحال ایز اے ہول پاکستان نیشن کا ڈسکورس بڑا سمپل رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں, کوئی اکنامک سینکشنز, کوئی اس طرح کی سینکشنز پاکستان کے دفاعی پروگرام کو روک نہیں سکتی, اور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ گارنٹی کرتی ہیں عوام کو بھی کہ وہ جاری رکھیں گے. کوئی پاکستانی ملٹری لیڈرشپ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پاکستان کے کسی پروگرام کو کیپ کیا جائے یا روکا جائے. آف کورس ابھی یہ سینکشنز لگنے سے افیکٹ پروگرام ضرور ہوتے ہیں لیکن الٹرنیٹیو مینس کی طرف جاتے ہیں, لیکن پاکستان کا, میں نے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بہت ضروری ہے عوام کو بتانا کہ پرامن مقاصد کے لیے یہ پروگرام ہے. اس لیے ان سینکشنز کو میں امن کے اوپر ایک حملہ قرار دیتا ہوں, اس لیے ان سینکشنز کو پاکستانی عوام کے اوپر ایک حملہ قرار دیتا ہوں, اور پاکستان کی خود مختاری کے اوپر یہ ایک حملہ ہے. تو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو بڑے سیریسلی امریکہ کے ساتھ ان باتوں کو اٹھانا پڑے گا. رائٹ جنرل صاحب, چونکہ اگلا ہدف پاکستان ہے, ہم نے پہلے ہی اس پہ بات کر لی تھی, تو ہم اس کا کریڈٹ ایک بار پھر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے خبر سے آگے کی بات کرتے ہیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو درانی.